लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मौत और जिंदगी हमने इसलिए दी है, हमने तुम्हें दुनिया के अंदर इसलिए भेजा है ताकि हम तुम्हें जांच लें, तुम्हें परख लें, तुम्हारा इम्तिहान ले लें। मुसलमानों, ये दुनिया इम्तिहान की जगह है, यहाँ पर हमारा इम्तिहान चल रहा है। जैसा लिख कर जाओगे वैसे नंबर अल्लाह ताला की यहाँ हासिल कर लोगे। कोई फेल होगा, कोई पास होगा, कोई अच्छे नंबरों से पास आएगा, कोई अच्छे ग्रेड से पास आएगा। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। और जिसने कुछ नहीं लिखा होगा, जिसकी कॉपी खाली होगी, वो अल्लाह ताला से जाकर कहेगा नहीं परवरदिगार, मुझे तो चाहिए, मुझे तो इनाम चाहिए, मुझे तो गिफ्ट चाहिए, मुझे तो अच्छे नंबर चाहिए। कोई बच्चा इम्तिहान में कुछ ना लिखे, कॉपी खाली लिखकर जमा करके चला आए कि ये लो, ये पकड़ो, और फिर बाद में आकर वो कहे कि मुझे फेल कर दिया गया, मुझे अच्छा नंबर नहीं दिया गया। तो ये इम्तिहान लेने वाले की गलती नहीं, इम्तिहान देने वाले की गलती। ये दुनिया आखिरत की तैयारी के लिए बनी है। अल्लाह फरमा रहा है वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह। वो लोगों डरो उस दिन से जिस दिन तुम्हें अल्लाह के सामने खड़ा किया जाएगा, अल्लाह के सामने पेश कर दिया जाएगा। और फिर क्या होगा? अल्लाह आगे बयान फरमा रहा है सुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत। सुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत। फिर हर नफ्स को उसने जो भी किया होगा पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा। सुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत, पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। एक बात पूछूं आप लोगों से, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि कुरान करीम की पहली आयत करीमा कौन सी है जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई, तो मेरा अपना ख्याल ये है कि मजमे के अंदर तकरीबन आधे लोग तो बता देंगे कि कुरान करीम के अंदर पहली आयत करीमा कौन सी है जो नाज़िल हुई। कोई बता सकता है? जी हाँ बताइए, डरिए मत बिल्कुल, मैं थोड़ी इम्तिहान ले रहा हूँ, आप मुझसे क्यों घबराएं? ठीक है, बहुत अच्छा हो। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये पहली आयत करीमा है जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुई। लेकिन मैं आपसे अगर ये सवाल करूं कि कुरान करीम की आखिरी आयत करीमा बताओ जो प्यारे नबी पर नाज़िल हुई, फिर उसके बाद कुरान नाज़िल होना ही बंद हो गया, उसके बाद कुरान करीम की कोई आयत ही नाज़िल नहीं हुई, कोई सूरत ही नाज़िल नहीं हुई। अब आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये कौन सी आयत हो सकती है कि इसके बाद में कुरान करीम की कोई आयत ही नाज़िल नहीं हुई। मैं बताता हूं, ये वही आयत करीमा है जिसको मैंने अभी पढ़ा। कौन सी? वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह। ये आखिरी आयत करीमा है कुरान करीम की नाज़िल होने के एतबार से। इसके बाद कुरान करीम नाज़िल होना बंद हो गया। वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह, गौर करने की बात है, कुरान करीम की आखिरी आयत करीमा के अंदर अल्लाह ताला ने आखिरत का जिक्र फरमाया है ताकि इंसान सोच ले कि मरने के बाद उसको अल्लाह ही के पास में जाना है, हिसाब किताब उसका होना है। सुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत, फिर पूरा पूरा बदला दिया जाएगा जो तुम दुनिया के अंदर करके आए होगे। अल्लाह कैसे पूरा पूरा बदला होगा? कोई चीज छूट जाएगी, कोई बारीक से बारीक छोटी से छोटी चीज ऐसी तो ना होगी अल्लाह छूट जाए। फरमाया वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। जिसने जर्रा बराबर भी नेकी की होगी वो भी उसे देख लेगा, और जिसने जर्रा बराबर भी नेकी की हो बुराई की होगी वो भी उसको देख लेगा। जर्रा जानते हैं हम? जर्रा देखिए, जर्रा अरबी लफ्ज़ है। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। जर्रा अरबी लफ्ज़ है, लेकिन मैंने जर्रे का कोई तर्जमा नहीं किया, जर्रे को जर्रा ही बोला, लेकिन आप लोग सारे समझ गए कि जर्रा क्या होता है। अल्लाह ताला ने आखिरत को समझाने के लिए अल्फाज ऐसा इस्तेमाल किया कि तर्जमा ना भी करो तब भी आप समझ जाओ। और कैसे समझोगे मेरे भाइयों, और कैसे समझ में आएगा?
تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھو، مسلمانوں کو دیکھو، ماں و بہنوں کو دیکھو، اس زندگی کو سب کو سمجھے ہوئے، کھیل کود سارا سب کچھ اسی زندگی کے اندر، نیک اعمال کی طرف کوئی توجہ نہیں، آخرت ہمارے دھیان میں نہیں، سب اپنے اپنے نشے میں چور نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اللہ کیا فرما رہا؟ اللہ اس زندگی کے بارے میں جانتے ہو کیا کہتا ہے؟ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، جان لو یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ بہت غور سے سنیے گا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، جان لو یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ آپ نے کھیل بھی کھیلے ہوں گے، تماشے بھی آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے، موبائل پر گیم کھیلا ہوگا، ایک اسٹیج پار کر لو دوسری اسٹیج آ جاتی ہے، دوسری اسٹیج پار کرو تیسری اسٹیج آ جاتی ہے، اور لاسٹ میں کیا ہوتا ہے؟ لکھ کے آ جاتا ہے گیم اوور، کھیل ختم۔ اللہ فرما رہا ہے دنیا کی زندگی کھیل ہے، اور تماشے آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے۔ تماشا دکھانے والے کیا کرتے ہیں؟ ایک ناٹک دکھاتے ہیں، کوئی اس میں بادشاہ بن گیا، کوئی وزیر بن گیا، کوئی چور بن گیا، کوئی سپاہی بن گیا، یہی کرتے ہیں نا تماشا دکھانے والے۔ لیکن جب ان کے 1 گھنٹے کا، آدھے گھنٹے کا، 1.5 گھنٹے کا تماشا ختم ہوتا ہے تو پھر سارے کے سارے ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے دنیا کی زندگی تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہاں پر ہم نے کسی کو وکیل بنایا، کسی کو ڈاکٹر بنایا، کسی کو انجینئر بنایا، کسی کو وزیر بنایا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو بادشاہ بنایا، سب کے الگ الگ کیریکٹر ہیں۔ لیکن جب یہ کھیل ختم ہوگا، جب یہ تماشا ختم ہوگا تو اللہ کے یہاں سارے کے سارے کھڑے ہوں گے، نہ وہاں کوئی ڈاکٹر ہوگا، نہ انجینئر ہوگا، نہ وزیر ہوگا، نہ امیر ہوگا، نہ بادشاہ ہوگا، نہ شہزادہ ہوگا، نہ راجا، نہ رانی، نہ کچھ نہیں، سب اللہ کے سامنے کھڑے۔ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ نہیں۔ اچھا، دنیا کی زندگی کو کھیل اور تماشا کہا ہے، اور جب آخرت کی زندگی کو اللہ نے بیان فرمایا تو جانتے ہو کیا فرمایا؟ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک آخرت کی زندگی ہی تو زندگی ہے۔ اس کو کھیل تماشا نہیں کہا جا رہا ہے، دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا بتا دیا گیا۔ آخرت کے لیے فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک آخرت کی زندگی ہی تو زندگی ہے۔ صحابہ کرام نے اس چیز کو سمجھ لیا تھا، وہ جانتے تھے دنیا کی زندگی تو ختم ہو جانے والی ہے، یہ 60-70 سالہ زندگی ہے، اس کے بعد کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مسلمان ہو گئے، مکہ کا بہت بڑے سردار کا بیٹا ہے، خوبصورت بھی ہے، نوجوان بھی ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ چہرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، اور اتنا مالدار ہے کہ جو خوشبو لگا کر وہ چلا کرتا ہے، بعد میں جب کوئی وہاں سے دوسرا آدمی نکلتا ہے تو پہچان لیتا ہے کہ یہاں سے مصعب بن عمیر کا گزر ہوا ہوگا، کیونکہ مکہ کے اندر ان سے زیادہ اتنی قیمتی خوشبو کوئی دوسرا لگاتا ہی نہیں ہے۔ کپڑے ایک بار پہن لیتے ہیں تو دوبارہ سے ان کپڑوں کو اپنے بدن کے اوپر نہیں ڈالتے، پھر ان کو خیرات کر دیا جاتا ہے، غریبوں میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ اتنے مالدار، کون نوجوان نہیں چاہتا کہ وہ خوبصورت لگے؟ کون نہیں چاہتا کہ وہ مالدار ہو جائے؟ کون نہیں چاہتا کہ سماج میں اس کی عزت بن جائے؟ ان کے پاس تینوں چیزیں، لیکن اسلام نہیں لائے، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے۔ پیارے نبی کے پاس میں آئے اور کانوں سے آواز ٹکرائی، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ نوجوانوں غور سے سننا، وزینت، اور زیب و زینت کی چیز ہے، وتفاخر بینکم، اور آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنے کی چیز ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے علاوہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ پیارے نبی کے پاس آئے، ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہی مصعب بن عمیر بدن کے اوپر ایک چادر لپیٹے ہوئے ہیں اور چادر بھی پرانی سی ہو گئی ہے، چادر بھی پرانی سی ہو گئی ہے، جگہ جگہ سے چادر پھٹ رہی ہے، اس کے اوپر پیبند لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے او لوگوں دیکھو اس نوجوان کو، یہ وہی نوجوان ہے جو ایک مرتبہ ایک کپڑا پہن لیتا تھا پھر ساری زندگی اس کپڑے کو اپنے بدن پہ نہیں ڈالا کرتا تھا، نہیں پہنا کرتا تھا، لیکن کب تک جب دنیا ہی کو اس نے سب کچھ سمجھ رکھا تھا، جب اس کو یہ پتا چلا کہ آخرت کی زندگی تو اصل زندگی ہے، یہ دنیا تو ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ملی ہے۔ آج میرے اس نوجوان کو دیکھو، بدن کے اوپر ایک پرانی سی چادر لپیٹے ہوئے ہیں اور وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹ چکی ہے۔ مسئلہ تو آخرت کا ہے نا، دنیا میں خوب اچھے کپڑے پہن کر گئے اللہ کی یہاں، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیا تمہارے بارے میں کہ اٹھاؤ اور اٹھا کر ان کو جہنم کے اندر پھینک دو، تو کیا بنا؟ جنگ احد کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ یہ بھی میدان احد کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، دشمنوں کی طرف سے تیر و تلوار آ رہے ہیں، ایک ہاتھ کٹا تو دوسرے ہاتھ سے لڑنا شروع کیا، اور جب دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا تو جھنڈے کو دونوں بازوؤں سے منہ سے پکڑ لیا، لیکن مشرکین مکہ نے پورا زور لگا کر حضرت مصعب بن عمیر کو شہید کر دیا۔ جب مصعب بن عمیر شہید ہو کر زمین پر گرے، جنگ ختم ہو گئی، اور جنگ ختم ہونے کے بعد جب مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو قبر کے اندر دفن کرنے کی باری آئی، ان کو کفن دیا جا رہا ہے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ان کو کفن دیا جا رہا ہے، جب کفن دیا جاتا ہے تو ان غطی بہا راسہ بدت رجلاہ وان غطی رجلاہ بدا راسہ، جب پیروں کو ڈھانکتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے، اور جب سر کو ڈھانکتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں۔ دوڑے دوڑے ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچے، کہا اللہ کے نبی مصعب بن عمیر کی کفن کی چادر چھوٹی پڑ گئی ہے، سر ڈھانکتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھانکتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا جاؤ اس کے سر کو ڈھانک دو اور پیروں کے اوپر گھاس کو رکھ دو، اور ایسے ہی میرے صحابی کو دفن کر دو۔ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ نہیں، یہ 60 سال 70 سال کی زندگی جس کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے، میرے بھائیو اصل زندگی تو اس کے بعد شروع ہو رہا ہے، یہ تو ملی ہے ہمیں تیاری کرنے کے لیے، آپ اس کو کیسے گنواتے ہیں، کیسے خرچ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ آپ کے اوپر۔ آج ہمیں دیکھو، ہماری ساری کوشش دنیا، ہمارا چلنا دنیا، ہمارا اوڑھنا دنیا، ہمارا بچھونا دنیا، ہمارا آنا دنیا، ہمارا جانا دنیا، سب کچھ دنیا۔ آخرت کی تو کوئی فکر ہی نہیں، آخرت تو ہمارے ذہن میں بھی نہیں آتی۔ مسلمانوں، یہاں کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جن کو تو یہ بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے آج سے کتنے دن پہلے الحمدللہ کہا تھا، کتنے دن پہلے لا الہ الا اللہ کہا تھا، کتنے دن پہلے انہوں نے سبحان اللہ کہا تھا، سب کچھ دنیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے استجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حصیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ فَأَثَّرَ فِي جَنْبِهِ، حضرت عمر کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ سے اٹھ گئے۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، پہلے گھروں کے اندر چٹائیاں ہوا کرتی تھی، گھروں کے اندر چٹائیاں ہوا کرتی تھی اور خوب شوق سے لوگ چٹائیوں پر بیٹھا کرتے تھے، لیکن آج کے دور میں گھروں کے اندر سے چٹائیاں بھی غائب ہو گئی، اور ہمیں یہ بھی یاد نہیں ہوگا کہ ہم کتنا ٹائم پہلے یا کب ہم چٹائی پر بیٹھے تھے، لوگ بھول گئے چٹائی کیا چیز ہوتی ہے۔
اور پیارے نبی چٹائی پر لیٹے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ چٹائی کوئی گدا نہیں ہے نرم نازک جس کے اوپر لیٹا جائے، جس کے اوپر آرام کیا جائے. چٹائی چٹائی. اور چٹائی تھی بھی کس چیز کی؟ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ کھجور کی جو پتلی والی شاخیں ہوتی ہیں اس کی بنی ہوئی تھی. جس میں کھجور لگتی ہے نا، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، پتلی پتلی سی شاخیں ہوتی ہیں، اس میں اس کی بنی ہوئی تھی، اس کے تنکے اس کے تھے. فَأَثَّرَ فِي جَنبِهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو پیارے نبی کے پہلو پر اس چٹائی کے نشان بن گئے، اس چٹائی کے نشان پڑ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی، قیصر و کسریٰ اپنے اپنے محلوں کے اندر نرم نازک بستر کے اوپر سوئیں، اور آپ کائنات میں جن کا سب سے بڑا مقام و مرتبہ ہو وہ کھجور کی چٹائی پر لیٹا ہوا ہو اور جس کے بدن کے اوپر چٹائی کے نشان پڑ گئے ہو. اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دے لو کنت آذنتنا ففرشنا لکا، اللہ کے نبی اگر آپ مجھے اجازت دے تو ہم آپ کے لیے ایک بہترین بستر بنوا دیں، ایک بہترین گدا بنوا دیں، ایک بہترین نرم نازک بستر بنوا دیں. اللہ کے نبی مجھے اس بات کی اجازت دے دیجئے. پیارے نبی کا جواب سنو مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی والی دنیا، اے عمر مالی والی دنیا، میں کہاں اور دنیا کہاں. انداز دیکھ لیں آپ بولنے کا پیارے نبی کا. مالی والی دنیا، میں کہاں اور دنیا کہاں. انما یعنی میرے اور دنیا کا کیا جوڑ. انما انا والدنیا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها. میری مثال تو دنیا میں اس انسان کی طرح ہے جو سفر کرتا ہوا جا رہا ہو، راستے میں کسی پیڑ کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے رک جائے، لیٹ جائے. ثم راح وترکها، اور اس کے بعد پھر وہاں سے اٹھے اور چلا جائے. میری مثال تو سوار کی طرح ہے، اس مسافر کی طرح ہے. سواری کر رہا ہے، مسافر ہے، اور لیٹا کہاں؟ پیڑ کے نیچے لیٹا. دیکھو اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ آرام کرے ہوٹل میں جا کر. ہم لوگ باہر جاتے ہیں نا، اگر ہمارا بزنس ٹرپ ہوتا ہے، بزنس کرنے کے لیے کہیں باہر جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہوٹل تلاش کرتے ہیں. ہوٹل کہاں ملے گا؟ اور پھر ہوٹل بھی وہ دیکھتے ہیں جس میں آرام زیادہ ہو. جیسے گھر پہ اے سی لگا ہوا ہے، ہوٹل کے کمرے میں بھی اے سی ہو. جیسے گھر پہ گیزر لگا ہوا ہے، ہوٹل کے کمرے میں بھی گیزر ہو. جیسے گھر کے اوپر نرم نازک گدے بچھے ہوئے ہیں، ایسے ہوٹل کے کمرے میں بھی گدا. یعنی پوری فیلنگ گھر والی آنا چاہیے. جیسے گھر پہ رہتے ہیں مزے سے، ویسے یہاں پر بھی مزہ آنا چاہیے. تو ہم جاتے بھی ہیں تو ہوٹل بھی بڑھیا والا ڈھونڈتے ہیں. اور زیادہ وی آئی پی ہوٹل میں چلے جاؤ تو اوپر سے کوٹ پہننے کو ملتا ہے، نیچے چپلیں پہننے کو ملتی ہیں، ساری چیزیں ملتی ہیں. لیکن پیارے نبی نے کیا فرمایا کہ مسافر بھی ہو تو پیڑ کے نیچے لیٹنے والا مسافر، وہ نہیں جو بہترین بہترین ہوٹلوں میں جا کر ٹھہرے. ثم راح وترکها، اور اس کے بعد میں وہ اٹھے اور پھر وہاں سے چلا جائے. یعنی اتنی دیر کے لیے آپ اندازہ کریں، یہ ہماری زندگی ہے، ہم یہاں اتنی ہی دیر کے لیے آئے، اتنی دیر کی مہلت ملی ہے ہمیں اور آپ. اس لیے میرے بھائیوں اس زندگی کو قیمتی سمجھو، اس زندگی کو مہلت سمجھو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دے رکھی ہے. آئیے ایک حدیث کے ذریعے سے اس کو سمجھتے ہیں. پیارے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کرو، یا 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو. اب میں یہاں پر تھوڑی سی باتیں سمجھاتا ہوں آپ کو. غنیمت جانتے ہیں آپ کس کو کہتے ہیں؟ ایک لفظ سنا ہوگا آپ نے، مال غنیمت. مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں کہ جب 2 فوجیں آپس میں لڑتی ہیں تو سامنے والی فوج اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ جائے اپنا سامان چھوڑ کر، تو جیتنے والی فوج کو جو مال ملتا ہے اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے مال فے. مال فے اس مال کو کہتے ہیں کہ دونوں فوجیں سامنے کھڑی ہیں لیکن یہ فوج لڑی نہیں ہے، لڑنی نہیں ہے،
اور بنا لڑے ڈر کی وجہ سے مال چھوڑ کر اپنا چلی جائے تو جیتنے والی فوج کو بنا لڑے جو مال ملے اس مال کو مال فے کہتے ہیں۔ تو مال غنیمت اور مال فے دو چیزیں ہو گئی۔ تو یہ دنیا جو ہمیں ملی ہے نا، یہ مال غنیمت تو نہیں ہے۔ جو اغتنم کا لفظ آیا غنیمت سمجھو، تو یہ مال غنیمت تو نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کسی سے لڑ کے نہیں لی، ہم نے کسی سے چھینی نہیں ہے، یہ اللہ نے ہمیں ویسے ہی دے دی ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو اس کی قدر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مال غنیمت کے طور پہ نہیں، مال فے کے طور پر آپ کو ملی، یعنی بنا کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے آپ کو یہ مل گئی، تو یہ مال فے ہے۔ اور ایک چیز اور بتاؤ، یہ اغتنم کا جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے، عربی زبان میں غنمن کے معنی بکری ہوتا ہے۔ جو پڑھنے والے، عربی پڑھنے والے طلبہ بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں، عربی زبان میں غنمن کے معنی ہوتا ہے بکری۔ اچھا، کوئی آدمی بکری کو جب چراتا ہے، لے کر جاتا ہے چرانے کے لیے، تو کتنا دھیان رکھتا ہے بکریوں کا، کسی دوسرے کے کھیت میں نہ گھس جائے، کہیں بھیڑیا نہ لے جائے، کسی کا نقصان نہ کر دے، پانی میں ڈوب نہ جائے، لڑنے سے سینگ نہ ٹوٹ جائے، پیر میں چوٹ نہ لگ جائے، پورا دھیان بکریوں کا رکھتا ہے، ورنہ بکری کو نقصان ہو جائے گا۔ تو جو یہ پورا دھیان رکھے ہوا ہے، ایسے ہی اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، ایسے ہی تمہیں دھیان رکھنا ہے، پورے طریقے سے چاقو چوبند رہنا ہے۔ جیسے بکریوں کا چرواہا بکریوں کے تعلق سے چاقو چوبند رہتا ہے، ایسے ہی تم 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے ایسے ہی سمجھو اور ایسے ہی قدر کرو۔ ابھی سمجھ میں آ گیا نا کہ یہ اغتنم کا لفظ حدیث کے شروع میں کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ وہ 5 چیزیں کون سی؟ پیارے نبی فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو، اپنی جوانی کو غنیمت جانو، اپنی جوانی کی قدر کرو قبل حرمک، بڑھاپا آنے سے پہلے۔ مسلمانوں، یہ جوانی بہت بڑی نعمت ہے، نوجوانوں یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کو جوانی کہا جاتا ہے۔ شبابک قبل حرمک، ان بزرگوں سے، ان بوڑھوں سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ جوانی کتنی بڑی نعمت ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک، بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کی قدر کرو۔ آپ جانتے ہیں جو کام آپ جوانی کی حالت میں کر سکتے ہیں وہ بڑھاپے کی حالت میں نہیں کر سکتے۔ بولو، کر سکتے ہو؟ جو کام آپ جوانی کے دنوں میں طاقت کے کر سکتے ہو وہ بڑھاپے کے دنوں میں نہیں کر سکتے۔ جتنے گھنٹے کام آپ جوانی کے دنوں میں کر سکتے ہو اتنے بڑھاپے کے دنوں میں نہیں کر سکتے۔ تو جتنی محنت آپ جوانی کے دنوں میں کر سکتے ہو اتنی محنت آپ بڑھاپے کے دنوں میں نہیں کر سکتے، یہ بات ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ تو پھر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جو عبادتیں آپ جوانی کے دنوں میں کر سکتے ہیں وہ بڑھاپے کے دنوں میں نہیں کر سکتے۔ جی، وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کے لیے؟ ہاں، تو جوانی کے دنوں میں جو عبادتیں آپ کر سکتے ہیں، آپ کا من ہو رہا ہے لمبی نمازیں پڑھنے کا آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کا من ہو رہا ہے لمبا قیام کرنے کا آپ کر سکتے ہیں، آپ کا من ہو رہا ہے روزہ رکھنے کا آپ روزے رکھ سکتے ہیں، آپ کا من ہو رہا ہے قرآن کریم کی خوب سے خوب تلاوت کرنے کا آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب بڑھاپا آ جائے گا، اب آپ سوچ رہے ہیں کھڑے ہو جائیں لمبی نمازیں پڑھیں، لیکن آپ کا بڑھاپا ساتھ نہیں دے رہا ہے، آپ کی طاقت ساتھ نہیں دے رہی ہے، آپ تہجد کی نمازیں بھی لمبی لمبی پڑھنا چاہتے ہیں لیکن وہ بھی آپ کو بڑھاپا آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ اب آپ عبادتیں کرنا بھی چاہتے ہیں تو آپ کی صحت، آپ کی طاقت آپ کا ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ تو جوانی کے دنوں میں جو عبادتیں ہو سکتی ہیں وہ بڑھاپے میں تو نہیں ہو سکتی۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں خبر پہنچی، اے اللہ کے نبی آپ کے ایک صحابی ہیں جو پوری رات میں کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا ان کو بلاؤ۔ غور سے سنو نوجوانوں، عبداللہ ابن عمرو کو بلایا،
پیارے نبی نے ان سے پوچھا مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ تم پوری رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہو، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے ہو۔ کہا اللہ کے نبی؟ پیارے نبی نے فرمایا قرآن کتنے دن میں ختم کرتے ہو؟ اللہ کے نبی 24 گھنٹے کے اندر قرآن مکمل کر لیتے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا اے میرے صحابی، 1 مہینے میں 1 قرآن مکمل کیا کرو، 1 قرآن پڑھا کرو، 1 قرآن ختم کیا کرو۔ صحابی رسول کا جواب سنو، اللہ کے نبی میں جوان ہوں، میں طاقتور ہوں، میرے بدن کے اندر طاقت موجود ہے، اللہ کے نبی میں اس سے جلدی بھی قرآن کو پڑھ سکتا ہوں۔ پیارے نبی نے فرمایا تو ٹھیک ہے، 20 دن کے اندر 1 قرآن ختم کر لیا کرو، 20 دن کے اندر 1 قرآن مکمل کر لیا کرو۔ صحابی رسول کا جواب سنو، کہ اللہ کے نبی میں جوان ہوں، مجھے اپنی جوانی کا فائدہ اٹھا لینے دیجئے، میں طاقتور ہوں، مجھے اپنی طاقت کا فائدہ اٹھا لینے دیجئے۔ اللہ کے نبی میں تو 20 دن سے بھی جلدی قرآن ختم کر سکتا ہوں۔ پیارے نبی نے فرمایا تو ٹھیک ہے، 10 دن کے اندر قرآن مکمل کر لیا کرو۔ کہا اللہ کے نبی میرے اندر طاقت ہے، میں جوان ہوں، مجھے میری طاقت کا فائدہ اٹھانے دیجئے، میں 10 دن سے بھی جلدی قرآن مکمل کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، 7 دن میں قرآن مکمل کیا کرو۔ کہا اللہ کے نبی میں اس سے جلدی بھی قرآن مکمل کر سکتا ہوں، قرآن پڑھ سکتا ہوں۔ پیارے نبی نے فرمایا تو ٹھیک ہے، 3 دن کے اندر قرآن مکمل کر لیا کرو۔ اللہ کے نبی میں اس سے بھی جلدی قرآن مکمل کر سکتا ہوں، اس سے جلدی بھی قرآن ختم کر سکتا ہوں، اس سے جلدی بھی میں قرآن پڑھ سکتا ہوں۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ نہیں، 3 دن سے پہلے میں تمہیں قرآن ختم کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو کیا تھے یہ؟ جوان تھے، طاقتور تھے۔ اللہ کے نبی نے پھر پوچھا روزے کیسے رکھتے ہو؟ کہ اللہ کے نبی نفلی روزے خوب رکھتا ہوں، بدن میں طاقت ہے، جوان ہوں۔ کیسے رکھتے ہو؟ کہ اللہ کے نبی رکھتا ہوں تو رکھتا ہی چلا جاتا ہوں، لگاتار روزے رکھتا چلا جاتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نہ رکھا کرو، بلکہ ایک کام کرو، مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو۔ نوجوانوں غور سے سننا، کہا مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، اللہ کے نبی بدن میں بڑی طاقت ہے، جوان ہو، اللہ کے نبی تھوڑا اور بڑھا دیجئے۔ پیارے نبی نے فرمایا تو ٹھیک ہے، مہینے میں 3 روزے رکھو اور ہر سوموار اور جمعرات کو بھی روزے رکھ لیا کرو۔ کہ اللہ کے نبی یہ میں کر سکتا ہوں، میرے بدن کے اندر تو اس سے بھی زیادہ طاقت ہے، اللہ کے نبی روزوں کی تعداد اور بڑھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا 15 دن روزے رکھو، 15 دن روزے نہ رکھا کرو۔ اللہ کے نبی اس سے زیادہ بھی رکھ سکتا ہوں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں تمہیں ایک ترکیب بتا رہا ہوں، 1 دن روزہ رکھو، 1 دن روزہ چھوڑ دو، پھر 1 دن روزہ رکھو، پھر 1 دن روزہ چھوڑ دیا کرو، اس طریقے سے روزے رکھو، اس سے زیادہ روزے رکھنے کی میں تمہیں اجازت نہیں دیتا۔ تو جوانی کے دن جو ہوتے ہیں نا وہ عبادت کے ہوتے ہیں۔ صحابی رسول جوان تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھا دیا۔ اب یہی صحابی رسول بیان کرتے ہیں، کہنے لگے وہ لوگوں اس وقت میں جوان تھا جب نبی نے مجھ سے کہا تھا کہ 7 دن کے اندر یا 10 دن کے اندر قرآن پڑھا کرو، اور مہینے میں 3 روزے اور ہفتے کے اندر 2 دن روزے رکھا کرو، لیکن اس وقت میں بڑھواتا رہا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا رہا بدن میں طاقت ہے، آج میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور نبی نے جو طریقہ مجھے بتایا تھا آج اس طریقے کے اوپر چلنا میرا مشکل ہے، کاش میں نے اس وقت نبی کی بات کو مان کر وہی رہنے دیا ہوتا اور میں نے یہ رمضان روزے کی اور اسی طریقے سے قرآن پڑھنے کی تعداد کو نہ بڑھوایا ہوتا۔ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو مجھے رکھنے میں پریشانی ہوتی ہے، پڑھنے میں بھی پریشانی ہوتی ہے۔ یہ میں کیوں سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ جو کام آپ جوانی میں کر سکتے ہیں وہ کام آپ بڑھاپے میں نہیں کر سکتے۔ شباب کا قبل حرام کا، اللہ نے آج جوانی دی ہے، اس کی قدر کر لو، اس کو غنیمت جانو، اللہ کی عبادت میں لگاؤ۔ دوسری چیز پیارے نبی نے فرمائی وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اور اپنی صحت کو، اپنی تندرستی کو، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، بیماری آنے سے پہلے، بیمار ہو جانے سے پہلے غنیمت جانو۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں ایک آدمی صبح کے وقت میں ٹھیک ہے، شام کو اس کو بخار آ گیا، ایک آدمی شام کے وقت میں ٹھیک ہے، صبح اٹھا تو بیمار ہے، ایک آدمی صبح کے وقت میں گھر سے باہر نکلا
اور دوپہر کے وقت میں جب وہ آیا تو اس کی طبیعت خراب ہے. کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ کیا آپ جانتے نہیں؟ کیا آپ ایسے لوگوں سے کبھی ملے نہیں؟ یا آپ کے اوپر اس طریقے کا موقع نہیں آیا؟ پیارے نبی فرماتے ہیں وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اپنی تندرستی کو، اپنی صحت کو غنیمت جانو بیماری آنے سے پہلے. اور کبھی کبھی بیماریاں ایسی بھی آ جاتی ہیں جو لا علاج بیماریاں ہوتی ہیں. کبھی تو انسان صحیح ہو جاتا ہے اور کبھی لا علاج بیماریاں ہوتی ہیں، کتنی بھی دوا کرا لے لیکن صحیح ہونے کا نام ہی نہیں. اب یہ انسان سوچ رہا ہے کاش میری طبیعت صحیح ہوتی تو پورا محلہ روزے سحر میں بھی آج روزہ رکھ لیتا. سارے محلے کے لوگ مسجد میں جا کے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے گئے اور میں یہاں اسپتال کے بستر پر لیٹا ہوا اپنے دنوں کو گن رہا ہوں. میری بیماری ایسی ہے کہ منہ کے اوپر وینٹیلیٹر اور منہ کے اوپر ماسک لگا ہوا ہے، آئی سی یو میں بھرتی کر دیا گیا ہے، لا علاج بیماری ہے. ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا ہے ارے اس کے اندر تو اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ یہ اٹھ کر خود سے وضو بنا لے، خود سے یہ نماز پڑھنے کے لیے چلا جائے، خود سے پیشاب کرنے کے لیے پاخانہ کرنے کے لیے چلا جائے. اس کی بیماری تو ایسی ہو گئی ہے ڈاکٹروں نے بھی منع کر دیا ہے. وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، او میرے دوستو، او میرے نوجوانوں، کون سی بیماری کا تم انتظار کر رہے ہو؟ اپنی صحت کو غنیمت جانو. اللہ تعالیٰ نے آج تمہیں موقع دیا ہے وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اس سے پہلے کہ تم بیمار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہیں کوئی بیماری گھیر لے. ہلکی پھلکی بیماری ہوتی ہے آدمی کی حالت خراب ہو جاتی ہے. کہاں جا رہے ہو؟ ڈاکٹر کیا جا رہا. یہاں فائدہ نہیں ہوا تو شہر میں دکھانے کے لیے جا رہے ہیں. ڈاکٹر نے کہا چیک اپ کراؤ تو اس میں لگے ہوئے ہیں، نہ نماز نہ روزہ، سب کچھ ڈاکٹر کیا گزرتا ہے، اسپتالوں میں گزرتا ہے. وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ. تیسری چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور اپنی مالداری کو، اپنی امیری کو. اللہ تعالیٰ نے آج جو بھی مال دیا ہے، دولت دی ہے، میری ماں بہنوں تم بھی ذرا غور سے سننا، مال خرچ کرنے کے معاملے میں عورتیں بڑی کنجوس ہوا کرتی ہیں. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو سب سے زیادہ جہنم کے اندر بھی دیکھا ہے. یہ بھی حقیقت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جنت کے اندر جھانکا تو مجھے غریب سب سے زیادہ نظر آئے، اور میں نے جہنم کے اندر دیکھا تو عورتیں مجھے سب سے زیادہ نظر آئی. یہ بھی حقیقت ہے. یہ غریب جنت میں زیادہ جائیں گے اور عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گے. اور کنجوس بھی باتیں ہوتی ہیں مال و دولت خرچ کرنے میں. پیارے نبی فرماتے تیسری چیز آپ نے بیان فرمائی، کیا فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنی امیری کو، اپنی مالداری کو، جو تمہارے پاس میں مال و دولت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بھی تمہیں دیا ہے، فقیر ہو جانے سے پہلے کیا تم ایسے لوگوں کو نہیں جانتے؟ کیا تم نے ایسے لوگوں کو کبھی نہیں دیکھا جن کے پاس میں بہت زیادہ مال و دولت ہوا کرتا تھا، آج بیچارے چپلیں چٹکاتے ہوئے روٹی کے محتاج ہیں، ادھر سے ادھر چکر لگاتے پھر رہے ہیں؟ کیا تم نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جن کے باپ دادا بڑے مالدار ہوا کرتے تھے، ان کی اولادیں رکشہ چلا رہی ہیں؟ کیا تم ایسے لوگوں کو نہیں جانتے ہو جو بڑے امیر ہوا کرتے تھے باہر شہروں میں جا کر مزدوریاں کر رہے ہیں؟ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور اپنی امیری کو غنیمت جانو، اس کی قدر کرو. آج اللہ نے اگر تمہیں پیسہ دیا ہے تو اللہ کی راہ میں مالی عبادت کر کے اپنے لیے نیکیاں اکٹھا کر لو. حج کرنے کے لیے جاؤ، عمرہ کرنے کے لیے جاؤ، مسجدوں میں دو، مدرسوں میں دو، یتیموں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، غریبوں کو اللہ کے راستے میں جہاں جہاں خرچ کرنے کا حکم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہاں پہ خرچ کرو. کیونکہ قیامت کے دن سوال تو یہ بھی ہوگا مال کہاں سے کمایا تھا اور مال کہاں پہ خرچ کیا ہے، یہ سوال بھی ہوگا. وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اپنی مالداری کی قدر کر لو اپنی فقیری آنے سے پہلے. دنیا میں رہ کر دنیا ہی کی تیاری کر رہے ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے جانتے ہو کس انداز میں بیان فرمایا. پیارے نبی فرماتے ہیں، پہلے ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو.
اللہ کے نبی فرماتے ہیں كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول اللہ، صحابی رسول بیان کرتے ہیں ہم ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، کئی صحابہ اکرام ہیں ساتھ میں، سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ صحابی رسول کہتے ہیں ہمارا گزر علی الصخلۃ المیتہ، ایک بکری کے مرے ہوئے بچے کے پاس سے ہوا۔ صحابی کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی اس مرے ہوئے بکری کے بچے کے پاس میں جا کر کھڑے ہو گئے اور صحابہ سے ایک سوال کیا، اے میرے صحابہ اترون هذه حانت على اهلها حين القوها، اے میرے صحابہ ذرا مجھے یہ بتاؤ کیا جس وقت اس بچے کو اٹھا کر اس کے گھر والوں نے باہر پھینکا ہوگا، اس بچے کی تھوڑی سی بھی اہمیت اس کے گھر والوں کی نظر میں ہوگی، یعنی اس کی کوئی ویلیو ہوگی جب اٹھا کر باہر پھینکا؟ صحابی رسول کہنے لگے اللہ کے نبی اگر ذرہ برابر بھی اس کی اہمیت ہوتی تو باہر نہ پڑا ہوتا بلکہ گھر کے اندر رکھا ہوا ہوتا۔ آپ کوئی بھی چیز اٹھا کر باہر کب پھینکتے ہیں؟ جب آپ کو اس کی ضرورت ہو، جب وہ آپ کے لیے بیکار ہو تب اٹھا کر باہر پھینکتے ہیں۔ آپ نے کسی چیز کو اٹھا کے کوڑے میں ڈال دیا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، وہ آپ کی کسی کام کی نہیں۔ صحابی رسول کہنے لگے اللہ کے نبی اگر ذرہ برابر بھی ضرورت ہوتی تو یہ باہر نہ پڑا ہوتا یا کوڑے کے اندر نہ ڈلا ہوتا۔ صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو فالدنیا اہون علی اللہ من هذه علی اہلها، اللہ کی نظر میں اس دنیا کی بھی اتنی بھی ویلو نہیں ہے جتنی کی ویلو اس مرے ہوئے بکری کے بچے کی ویلو اس کے گھر والوں کی نظر میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس دنیا کی تو اتنی بھی ویلو نہیں ہے، اس کی تو ہو سکتا ہے 1% ویلو ہو جس نے اٹھا کے پھینکا اس کی نظر میں، لیکن اللہ کی نظر میں اس دنیا کی تو اتنی بھی ویلو نہیں ہے۔ اور اس دنیا کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ رات دن اپنے خرچ کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فالدنیا مد دنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما ترجع، دنیا کی زندگی کی مثال آخرت کی زندگی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کسی انسان نے اپنی انگلی کو سمندر کے اندر ڈالا اور اس کے بعد میں باہر نکالا، اس انگلی کے اوپر جتنا پانی لگ کر آیا یہ دنیا ہے اور دنیا کی زندگی ہے، اور جو ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر جو تمہیں دکھائی دے رہا ہے یہ آخرت کی زندگی ہے۔ ہم میں سے کون اتنا عقل مند ہوگا جو انگلی پہ لگے ہوئے پانی کے چکر میں سمندر کو برباد کر بیٹھے؟